सरगोदा में रात को उठा, वो जमात तबलीगी वहां आई हुई थी। रात को तहज्जुद के लिए कोई उठा, चलो वितर पढ़ता हूँ। पानी ठंडा था ना, इसलिए मैंने नल का चलाना शुरू कर दिया। वो जमात तबलीगी का एक आदमी वो करवा लेकर उसने आगे किया उस टूटी के सामने। मैं चलाता रहा, वो भरे और भरने के बाद फिर उसको गिरा दे, पानी को उंडेल दे। कोई 10-12 करवे उसने भरे। मैं तो वैसे ही चला रहा। मैंने कहा चलो भाई ये भी गर्म पानी के लिए कर रहा होगा। जब वो 12वीं 13वीं मर्तबा उसने करवा भरा ना, भरने के बाद सीधा वो कहता या रसूल अल्लाह। मैंने अपने हाथ वाला करवा ठोका उसके सिर में, गिर पड़ा। था तो वो खाली, मगर लोहे का कूजा था बना हुआ। वो बेचारा गिर गया। गिरने के बाद जल्दी होश संभाल के नए डेरे की बात है, डेरे जाने की बात। हाँ हाँ, और वो भागा, मैं उसके पीछे भागा। वो जाके ना मस्जिद में सफ के अंदर लिपट गया। मैंने बड़ा तलाश किया बुढ़े का। वो मालूम होता कोई नया नया आदमी था ना, ये बरेलवियों का जो उन्होंने पकड़ रखा था, वो बेचारे को पता ही नहीं था। तो इस किस्म के होते हैं, कई नए नए लोग होते हैं, कई नासमझ होते हैं। बहरहाल सारे लोग इस तरह नहीं। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्न लना, अब बोल रहे हैं कूस कूस करने वाले मुरीद। कहेंगे वो लोग जो पीछे पीछे दुम हिला के चलते थे उनके, लौ अन्ना लना कररतन, काश के आज हमारे लिए लौट के दोबारा वापस जाना होता। फनतबर्रा मिनहुम, हम भी थूकते इनके मुंह पर। नतबर्रा मिनहुम, बरी हो जाते हम भी इनसे। कमा तबर्रऊ मिन्ना, जिस तरह के आज ये बरी हो रहे हैं हमसे। कज़ाले का इदखाल इलाही, कज़ाले का, हाँ यूं ही। कज़ाले का तशबीह के लिए है ना। इनकी हालत, इन लोगों की हालत उस आदमी की हालत की तरह होगी जिसको काम करने के बावजूद नतीजा न मिले और हसरत के हाथ मलता रह जाए। इनकी हालत भी इसी तरह होगी। कज़ाले का, यूं ही दिखाएगा उनको अल्लाह उनके आमाल, यूं ही दिखाएगा उनको अल्लाह उनके आमाल। किस हालत में? हसरातिन अलैहिम, निरा अफसोस ही अफसोस होगा ऊपर उनके। अपने ऊपर अफसोस करेंगे हमने क्या आमाल किए, यानी बुरे आमाल दिखाएगा अल्लाह पाक उनके, शिरकिया आमाल। क्योंकि नेक अमल तो उसके यही दुनिया में हाबितत आमाल होम, उनके बुरे करतूत दिखाएगा दिन क़यामत के। वो खुद कहेंगे कि ओहो अफसोस ही अफसोस है, हम ये करतूत न करते। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, नहीं होंगे वो कभी भी निकल सकने वाले जहन्नम की आग से। या अय्युहन्नास, अब मसला आ गया नफी शिरक फेली के लिए। हाँ, दो किस्म के थे ना लोग। बाज लोग ये थे जो बाज जानवरों को यूं ही छोड़ देते थे, यूं ही छोड़ देते थे। उनका इस्तेमाल करना अपने ऊपर हराम समझते थे। इसको कहते थे वो सांड। अरबी में उनको कहा गया तहरीमाते इबाद। तहरीमाते, बंदों ने जिस चीज को, जिस जानवर को हराम कर डाला, तहरीमाते इबाद। दूसरे
وہ ہوتے تھے جو جانوروں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ پیروں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے۔ یہ باب کرما والے کے نام کا ہے۔ اب اس وجہ سے چونکہ وہ حضرت کے نام کا ہو گیا ہے، نہ تو اس کو بیچتے تھے، نہ اس کا دودھ وغیرہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرتے تھے۔ دودھ بھی اگر دودھ والا جانور ہوتا تو دودھ بیچ کے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ بھی اسی طرح جمع رکھتے تھے۔ اس کو کہتے تھے نیازات عباد، نیازات، ہاں، جس کو نظر لغیر اللہ بھی کہتے ہیں، تحریمات عباد اور نیازات عباد۔ تیسری قسم وہ ہے اللہ کے نام پر کوئی چیز نامزد کر دی جائے، جس کو کہا جاتا ہے نظر للہ، المنت للہ، یہ نظر الہی، نیازات اللہ۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جانور کھلے چھوڑ کے ان کو استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے، اس کے متعلق اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یوں ان کو آزاد چھوڑ کے اپنے لیے حرام کہنے سے وہ جانور حرام نہیں ہے، ان کی تحریمات کو اٹھاؤ۔ احلوا ما احل اللہ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کا معنی احلوا ما احل اللہ، حلال سمجھو اس کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، بندوں کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، کھاؤ ہر اس جانور کو جو زمین میں ہے یا جو چیز بھی زمین میں ہے، تمہارے لیے اللہ نے حلال بھی کیا اور طیب بھی کیا۔ طیب وہ ہوتا ہے جس پہ شرک کا داغ نہ لگا ہو، جس پہ شرک کا، بدعت کا داغ نہ لگ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں طیب۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شرک و بدعت کا داغ نہیں ہے۔ حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ اور حلال وہ جو طیب ہے، یعنی جس حالت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، کسی بندے کی طرف سے داغ نہیں لگا ہوا، لہذا اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیچھے لگنا نقش قدم شیطان کے، شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلنا۔ یہ شیطانی فعل ہے کہ جانور اللہ کا، اللہ نے اس کو حلال اور طیب بنایا ہے، مگر ان بے وقوفوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ لہذا جب طیب بھی ہے، حلال بھی ہے، اس کی حلت کو برقرار رکھو، حرمت کو اٹھاؤ۔ انما انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس کی عادت ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو مشورہ دیتا ہے تم کو، یامرکم یشیرکم، مشورہ دیتا ہے تم کو، بالسوء بری باتوں کا اور گندے فعل کا، فحشا، فحشا اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں برا ہو، لوگوں کی نظروں میں برا ہو، وہ برا کام، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، جاری ہو گئی، ڈکیٹ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، وہ جو جس چیز کو لوگوں کی نظریں بھی برا سمجھیں،
اصل اس کو فحش کہتے ہیں، اور سو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام اور نتیجہ کو تو اچھا نہ سمجھے، جس کے انجام اور نتیجہ کو اچھا نہ سمجھا جائے اس کو سو کہتے ہیں۔ ہاں بسوء والفحشاء وان تقولوا، اور یہ مشورہ بھی دیتا ہے تم کو کہ تم کہنا شروع کر دو اللہ پہ ایسی باتیں لا تعلمون جس کی حقیقت تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَى، جب کہا جاتا ہے ان نامراد لٹیروں کو کہ اتبعوا ما انزل اللہ، او پیچھے چلو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے، تو آگے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیچھے چلیں گے اس طریقے کے جس پہ پایا ہے ہم نے اوپر اس طریق کے آباءنا اپنے بزرگوں کو۔ اچھا، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ہون کے باپ لا یعقلون شیئا، کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں دین کی بات، ولا یہتدون، اور نہ بھی وہ ہدایت پہ ہوں، ایسوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جو سرے سے دیندار ہی نہیں تھے اور جنہیں کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، ہاں ہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، ان کی مثال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مثل الذین کفروا، مثال حالت ان لوگوں کی، قصہ ان لوگوں کا قصۃ الناعق بالغنم، سیب وے قصتهم کقصۃ الناعق بالغنم، ان کا قصہ مثل قصے کس کے ہے؟ ناعق، جو حقلیں دیتا ہے بکریوں کو، ہونگر دیتا ہے، ناعق بالغنم، جو گٹکریں دیتا ہے، اپنی بولی میں بلاتا ہے بکریوں کو، کا قصۃ ناعق بالغنم، مثل قصے اس آجری کے ہے، مثل قصے اس چرواہے کے ہے جو بولیاں دیتا ہے بکریوں کو۔ اب جو بکریاں ہوتی ہیں وہ صرف گٹ کر تو سنتی ہیں مگر سمجھتی کچھ نہیں، یہ بھی سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے مقتضا کا انکار کیا، لوازم کا انکار کیا، یا مدعا کا انکار کیا۔ ہمیشہ جہاں بھی آئے گا کفروا، تین میں سے کوئی ایک کا انکار ہوگا۔ آسان ہو گیا قرآن سمجھنا اس طریقے سے، کافروں کی تعویل کرنے کی ضرورت نہ رہی نا، کون سے کافر ہیں کون سے کافر ہیں، بیچارے یہاں پھر شروع کر دیتے ہیں جی یہ فلاں قسم کے کافر ہیں، نہیں، تین قسم کے میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگا ضرور، پھر آپ دیکھ لیں گے بحث جہاں چل رہی ہوگی اسی قسم کا کافر ہوگا۔ ہاں، یا مدعا کے منکر، یا لوازم کے منکر، یا مقتضا کے منکر، وہ جو مثل الذین کفروا، مثال ان کی جنہوں نے انکار کیا، مثل اس بندے کے ہے جو چلا رہا ہے، ینعے کو گٹ کر دے رہا ہے، یا ہوں کی آواز کر رہا ہے، چلا رہا ہے، نعق کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے چلانا، چلا رہا ہے، ساتھ اس آواز کے جو لا یسمع، نہیں سن رہا وہ سوائے صرف پکار کے اور چلانے کے، دعا ان و نداء،
دعا بلانا، ندان اونچا چلانا، اونچی آواز. ان کی مثال بھی وہی ہے جس طرح بکریوں والا چلا رہا ہے. وہ کچھ اتنا تو شعور ان کو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، مگر سمجھ ان میں نہیں آتی. ان کا بھی یہی حال ہے. خلاصہ یہ ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ ہے مہر جباریت کی ان پہ ماری گئی کہ انہوں نے ضد کر کے صاف انکار کر دیا ہے کہ بابا اعتبار ہم تیری بات نہیں سنتے، ہم اسی طریقے پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادے کا تھا. یہ ان ضد کی وجہ سے ان پہ مار دی گئی ہے مہر جباریت. اب بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فہم لا یعقلون. اب وہ جانور ہیں جو لا یعقل جانور ہے، انسان تو عقل مند ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، پھر اعادہ تحریمات عباد کا، پھر اعادہ مزید تاکید کے لیے. اور اس میں مزید تاکید کے لیے اعادہ اس لیے کیا ہے کہ نظر لغیر اللہ کو بھی ساتھ اشارتاً بیان کرنا تھا. اس لیے یا ایھا الذین آمنو، ہاں اے مسلمانوں، ہم نے پیشتر مشرکین کو حکم دیا تھا کیا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، مگر انہوں نے نہ مانا. اب تم کو کہہ رہے ہیں کہ تحریم حلال میں مشرکین کی تقلید نہ کرنا. تاکید کر رہے ہیں ہم تاکید کر رہے ہیں کہ مشرکین کی تقلید نہ کرنا، اندھی تقلید نہ کرنا مشرکین کی. اس لیے تم کیا کرو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری بے عیب وہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تم کو. بے عیب وہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تم کو. پھر توجہ، جب تم حلال طیب کھاؤ گے تو اب یہ بات ہے کہ وشکروا للہ، اب شکر کر سکتے ہو. اگر حرام یا مشکوک کھاؤ تو شکر بھی نہیں کر سکو گے. وشکروا للہ، اب اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف اکیلے اللہ کو معبود مانتے ہو تو پھر حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، مشکوک اور حرام کے نزدیک مت جانا. انما حرم، آؤ حرام کی تھوڑی سی تفصیل تمہیں بتا بھی دیتے ہیں جن کے کھانے سے آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. انما حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا ہے اللہ نے تم پہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور دونوں سے زیادہ بڑا حرام خنزیر کا گوشت ہے، اور خنزیروں سے بھی زیادہ حرام وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جو بلند کیا جائے، نامزد کیا جائے ساتھ اس چیز کے، لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کے قرب کے لیے جس کو نامزد کر دیا جائے وہ خنزیر سے بھی برا، دم سے بھی برا، میتا سے بھی برا. ترقی من الادنا الی الاعلی. ہاں فمن اضطر غیر باغ، خیال کرنا، فمن اضطر، اس کے بعد حکم تو آ گیا کہ یہ سب سے زیادہ حرام ہے، مگر یہاں شبہ تھا ایک کہ سب سے زیادہ حرام، خنزیر سے بھی زیادہ حرام، پھر دم سے بھی زیادہ حرام، مردار سے بھی زیادہ حرام. اب تو ہم مر گئے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں، جان بلب ہو جاتی ہے، آدمی موت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، آبادی کہیں نہیں ہوتی،
اس لیے یہ تو سب جو حرام ہے تو اب تو ہم مر گئے، زندے ہو کر مر گئے، اس کا حل دیا جا رہا ہے فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور کر دیا جائے. ایک معنی ہے جو مجبور ہو جائے، یہ معنی غلط ہے. فعل کون ہے؟ مجہول ہے نا. فمن اضطر، جو اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے. مجبوری آسمانی ہو یا زمینی ہو اللہ کی طرف سے، یعنی اسباب دنیا کے سارے ختم ہو جائیں، جب کوئی سبب بھی نہ رہے تو گویا اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے. یہ فعل کو مجہول اس لیے کیا ہے تاکہ وہ شک بھی اس میں آ جائے کہ ایک آدمی کے سر پر تلوار لٹکا دی جائے، کہا جائے کہ کھاؤ غیر اللہ کی نیاز، کھاؤ یہاں سور. عیسائی آ کے کہتا ہے مسلمان تو کھا سور ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں. یہ بھی اضطرار میں آ گیا نا. اسی لیے فعل کو الٹا کیا گیا ہے اس درہ میں کہ ہر قسم کی مجبوری، جس قسم کی بھی مجبوری میں پھنس جائے بندہ، ہر مجبور کے لیے. مگر یہ مجبور نہیں کہتے ہیں مولوی جی مسئلہ تو تمہارا سچا ہے مگر شادیوں میں جانا پڑتا ہے، غیر واقفیت جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ نے ہوٹلوں پہ کھانا بھی بند کر دیا ہے، اب کیا کریں ہم؟ سور کھائیں؟ کیا کھائیں؟ کھائیں کیا؟ گوشت تو آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم کہیں سے کھا نہیں سکتے. ایمان سے بتاؤ یہ مجبوری ہے؟ یہ میری بے ایمانی ہے. کئی سچے دل والے بھی ہوتے ہیں. ایک کرنل آیا تھا میرے پاس پچھلے سال، میجر بھی تھا کرنل بھی. وہ کہنے لگے ہماری فوج میں یہ قانون ہے کہ جو غذا فوج کے اندر پکے وہ وہی کھانا پڑتی ہے، اور وہ تو ہر دن گوشت ہی گوشت ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا نسخہ صحیح ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے کھانے کی مشرک کی ذبیحہ کی، موحد کے لیے تو گنجائش ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح نسخہ بتلاتا ہوں، آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ مجھے حکیم نے منع کر دیا ہے. یہ جھوٹ نہیں بنے گا. میں نے کہا نہیں، حکیم وہ ہے جس نے منع کیا. آپ کہہ دیا کریں مجھے حکیم نے منع کیا اس لیے میں نہیں کھا سکتا. یہ عذر آپ کا قبول بھی ہو جائے گا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی. اپنے دل میں حکیم کا خیال کرنا کہ مجھے اس حکیم نے منع کیا ہے. وہ بعد میں مجھے ملا کہنے لگا اللہ کی قسم بڑا نسخہ کامیاب ہوا. نسخہ بڑا کامیاب. آدمی کی نیت ہو تو حرام سے بچ سکتا ہے. ہاں البتہ اگر مجبوری آ جائے، اس قسم کی مجبوری جہاں آدمی کے لیے کوئی سبب موجود نہ ہو، تو اس کا نسخہ اللہ کریم فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ، بغاوت کر کے بھی کھانے والا نہ ہو. دھکے پیلی سے مجبوری نہ بنائے، حقیقت میں مجبور ہو. یہ تاکید کے لیے ہے. جس طرح کہتے ہیں نا اموات غیر، کہہ تو دیا تھا اموات مگر غیر آیا تاکید کے لیے. کئی بے ایمان ہوتے ہیں نا کہ مار تو گئے ہیں مگر تھوڑی تھوڑی رمق ہے، اس لیے اللہ نے تاکید کے لیے غیر آیا، وہ سرے سے زندہ ہے ہی نہیں. اگر ایک مولوی صاحب کہیں کہ کسی طالب کو کہ آپ میرے پاس کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں سبق تب پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مشرک سبیح کھائیں. یہ کہنے والا بھی کافر ہے اور پڑھنے والا بھی کافر ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. جس خبیث استاد کی روحانیت اس کو ملے گی وہ اسی طرح خبیث بنے گا.
روحانیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور کچھ نہ صحیح تو اتنا تو ضرور ہے کہ شریعت نے جس میں یہ شرط رکھی ہے کہ ہوا اہل التقوی، اور کچھ بھی نہ سمجھے، اگر جو جان بوجھ کر تقوی کے خلاف کرتا ہے اس کی روحانیت بھی خبیث ہے۔ نہیں سمجھے؟ شریعت کا دار و مدار فتوے پر نہیں، کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ اور کچھ نہ سمجھے، چلو حرام نہیں سمجھتا، تقوی کے خلاف بھی اگر کہا جائے، جان بوجھ کر جو آدمی تقوی کے خلاف بغیر مجبوری کے کرتا ہے وہ بھی اسی طرح خبیث النفس ہے جس طرح حرام خور خبیث النفس۔ ہاں شرعی مجبوری وہ اور الگ بات ہے۔ ہاں بھائی، علم پڑھنا ضروری نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں جن کو یہ کہا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تیرا چاچا ہی لگتا ہے، تو گھسیڑ کے بیچ ہی لایا ہے اس کو۔ نہیں جن مشرکین کو کہا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے جو تھے وہ تو جو عیسائی ہے، یہ جن کو کہا جا رہا ہے یہ مشرکین مکہ کی بات ہے۔ آپ پڑھیں گے آگے چلیں۔ اچھا ہاں بھائی، پہلی شرط فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، پہلی شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسرا غیر باغن، زیادتی کرنے والا نہ ہو، ولا آدن، ضرورت سے زائد کھانے والا نہ ہو۔ اب اگر فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، خیال کرنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان تین شرطوں کے ساتھ جو حرام کھا بھی لے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جب گناہ کوئی نہیں تو ان اللہ غفور الرحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھے؟ بات نہیں سمجھے ہیں؟ مولویوں سے تو نہیں ملتی یہ بات، فقیروں سے ملتی، بدنام فقیروں سے ملتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا فلا اسما، گناہ کوئی نہیں، تو غفور اور رحیم تو ہوتا ہے گناہ معاف کرنے کے لیے۔ جب گناہ ہے ہی نہیں، نہیں مجبوری کی معافی، پھر تو یہ قرآن کا انکار ہوا، کیونکہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے، اور مجبوری کی حالت پیدا کرنے والا بھی کون ہوگا؟ وہی ہوگا، اور وہی شرطیں بھی لگا رہا ہے، اور پھر ان شرطوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس پہ گناہ کوئی نہیں۔ بات اور ہے۔ ہاں جب اس معافی دینے والے نے کہہ دیا گناہ ہے کوئی نہیں، ہے یہودیاں والی تعویلہ کرے گا بھلے مانسا، یہ بات نہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جب ہو گیا حکم لا اسم علیہ، گناہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ غفور ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا فلا اسما، تو ثابت تو ہو گیا کہ اللہ غفور ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، تاکید نہیں ہے، یہ اشارہ اور ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ مجبوری کے ٹائم پہ بھی وہ چیز کھانا جو چیز اللہ معاف کرتا ہے، اور شرک والی چیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک والی چیز چونکہ معاف نہیں کرتا، اس لیے اشارہ یہ ہے کہ وہ چیز کھانا مجبوری کے ٹائم بھی جو میں معاف کرتا ہوں، اور شرک جو ہے وہ تو معاف کرتا
اس لیے 11ویں کی کڑاہی اگر پڑی ہو غیر اللہ کی نیاز ہو، مر جانا مگر کھانا نہیں، کیونکہ وہ تو میں معاف کرتا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی تمام کو معاف کر دیتا ہے۔ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک غفور ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس نے کہہ جو دیا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ وہی چیز کھانا، سور کھا لو گے، دم کھا لو گے، میتا کھا لو گے، فلا اسم علیہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر شرک کے لیے تو اللہ غفور ہے ہی نہیں، اس لیے شرک والی چیز نہ کھانا۔ نہ الا کھا سکتا ہے، نہ بلا کھا سکتا ہے، نہ کو پکا کھا سکتا ہے، نہ کو ڈھلا کھا سکتا ہے۔ آگے چلو۔ نہیں، مطلقاً نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ریاکاری، نمود، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ بدعت کی زد میں آئے گا، شرک کی زد میں نہیں آئے گا۔ کل خانی، تیجا، چالیہ، اور جب اس کا آدمی عادی بن جائے تو پھر یہ عین شرک کی مد میں آ جاتا ہے۔ نہیں، اس کو مشکل کشا یا غائب دان سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو نامزد عورت بھی ہوتی ہے مرد کے لیے، وہ بھی حرام ہو جائے، مطلقاً نامزد کرنا حرام نہیں، عقیدہ گندا لے کر نامزد کرنا پھر وہ حرام، ایسے نہیں حرام ہوتا۔ ان الذین کیا نہیں، مطلقاً نہیں بنتی۔ جب آدمی بدعت کرتے کرتے بدعت پر اصرار کر لے تو اس کا اصل مرکزی نقطہ یہی ہوگا، چونکہ اس کے اندر شرک ہے اس لیے بدعت نہیں چھوڑ رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی شرک کا شعبہ اس کے اندر موجود ضرور ہوگا، ورنہ جو صحیح موحد آدمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدعت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور تجربہ بھی ایسا ہے، دیکھا بھی اسی طرح گیا ہے کہ جو لوگ بدعت پہ کار بند رہتے ہیں انتہا ان کی شرک ہوتا ہے۔ مشرک نہ ہوں تو وہ اگر شرک والا شعبہ ان کے اندر نہ موجود ہو تو ہمیشہ بدعت کو بدعت سمجھ کر پھر اس پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ تو قانون ہے۔ ہاں جی، ان الذین یکتمون، زجر، جو لوگ نظر لغیر اللہ کو خود کھاتے ہیں اور اس مسئلہ کو چھپاتے ہیں، مشرکین میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس مسئلے کو جو اتارا ہے اللہ نے اپنی کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں چھپاتے ہیں؟ چونکہ واو تعلیلیہ بنائے، چونکہ وہ خرید کرتے ہیں بدلے اس چھپانے کے گھٹیا قسم کی دنیا، مگر وہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم ہی جہنم کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، شفقت کی بات بھی ان بے ایمانوں سے نہیں کرے گا اللہ دن قیامت کے۔ ولا یزکیہم، اور اسی طرح پلیت ہی رہیں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں ہونے دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کو اوپر مہر جباریت کی ماری جا چکی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اب وجہ کہ ان کو اللہ پاک کیوں نہیں ہونے دے گا، ان پہ مہر جباریت کی مار دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ضلالت کو بدلے
ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے. پھر فما اصبرہم علی النار، توبہ توبہ، اتنی آگ تو کسی طرح برداشت کر بھی لیں گے. ما اصبرہم، کس چیز نے ٹکا رکھا ہے ان کو جہنم پہ، یعنی بڑے ڈھیٹ ہیں، اتنی بڑی آگ کو بھی برداشت کر رہے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب فما اصبرہم، کون سا صیغہ ہے؟ فعل، ہاں فعل تعجب، ٹھیک ہے. فما اصبر، تو کئی بیچارے کو تھے ہوش کے طوطے اڑ گئے، کیا مصیبت آ گئی ہے. فما اصبرہم، تعجب والا ہے نا، تعجب ہے یار، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنی بڑی آگ پہ کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، بہت بڑی دور کی بد نصیبی میں ہے. یعنی ان کو جھرکا دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا. شک کا معنی ہوتا ہے اصل چیرنا، ان کو چیر کے رکھ دیا جائے گا، اتنا دور چیرا جائے گا کہ وہاں ان کی چیخ پکار بھی نہیں سنی جائے گی، نہ کوئی سفارشی ہوگا. بس کر سکتا ہوں. الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. خطاب ہے معاندین کو، یہود و نصارہ کے معاندین کو خطاب. اور اس کلام کا تعلق ہے سیقول السفہاء من الناس کے ساتھ. خطاب ہے یہود و نصارہ کے معاندین کو، اور تعلق کلام کا ہے سیقول السفہاء سے، کہ تم یہ قبلے قبلے کی رٹ لگا رہے ہو کہ قبلہ پہلے یہ تھا اور اب یہ دوسری طرف انہوں نے رخ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ خواہ مخواہ کا تمہارا اناد اور اعتراض ہے. ورنہ کوئی نیکی صرف یہی نہیں کہ فلاں طرف منہ کیا جائے، فلاں طرف نہ کیا جائے. اصل نیکی تو ہے اللہ کے ساتھ ایمان لے آنا. وہ ماشاء اللہ تمہیں نصیب نہیں، خواہ مخواہ قبلے کا رٹا لگا رکھا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے صرف یہی نیکی، معنی صحیح لکھا کرو، نہیں ہے صرف یہی نیکی کہ تم منہ پھیر کے رکھو اپنے طرف مشرق کے یا مغرب کے، یہ نیکی نہیں. ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی تو اس بندے کی ہے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، نبیین کے ساتھ. اس کے بعد پھر دینا شروع کر دیا اس نے مال اللہ کی محبت پہ، قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، وفر رقاب، اور خرچ کرنا شروع کیا بیچ آزاد کرنے گردنوں کے.
نمبر 3 پھر یہ کام شروع کیا، قائم کیا نماز کو، دینے لگ گیا زکوٰۃ کو۔ نمبر 4 والوفون بعہدہم، اب چوتھے نمبر پہ یہ نیکی کہ وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدوں کو جب بھی وعدہ کریں۔ والصابرین فی البأساء، پانچویں درجے کی نیکی، والصابرین فی البأساء، اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والے ہوں، فی البأساء، بھوک کی حالت میں یا تنگی کی حالت میں، وحین البأس، اور بوقت جنگ کے، مصیبت کے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ الذین صدقوا، جو اپنے دعوی میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں۔ یہ ہے اصل نیکی۔ تم نے خواہ مخواہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، لو جی پہلے اس کا وہ قبلہ تھا، اب یہ ہو گیا ہے، یہ پہلے بھولا ہوا تھا یا اب بھولا ہوا ہے۔ یہ نری بدماشی ہے تمہاری، یہودیوں نصرانیوں، یہ اناد ہے صرف، ورنہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اصل کی نیکی کو معلوم کریں۔ اصل نیکی کیا چیز ہے؟ اصل نیکی تو ہے آمن باللہ والیوم اللہ۔ یہاں ایک بات تفسیر والوں نے لکھی ہے اور جواہر القرآن میں بھی ہے، ممکن ہے آپ دیکھیں اور وہاں کچھ اشکال پیدا ہو، کیونکہ آپ بھی تو مفسر جا بنیں گے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ معنی کا عطف یا حمل معنی پر ہوتا ہے، ذات پر نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح نہیں کہہ سکتے نا زیدن زیدن یا قائمن قائمن، معنی کا حمل معنی پر یا ذات کا ذات پر۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لیس البر، یہ بر جو ہے، بر یہ صفت ہے، معنی ہے اور ذات نہیں۔ جب ذات نہیں تو من آمن باللہ کا حمل اس پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ بر جو ہے یہ معنی ہے اور من یہ ذات ہے۔ من موصولہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کسی ذات کی طرف۔ من وہ شخص جو ہے وہ تو ذات ہو گئی، اور بر یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یعنی لیس البر، یہ بر مبتدا ہوا، من آمنا اس کی خبر ہوئی، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا پر محمول ہوتی ہے، اور مبتدا ہے یہاں معنی اور خبر ہے یہاں ذات۔ ذات کا حمل معنی پر ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ مفسرین نکالتے ہیں لیکن بر البر من آمنا، لیکن بر البر، لیکن بر البر من آمنا باللہ، تاکہ من آمنا کا حمل نہ ہو بلکہ خود بر کا عطف پڑ جائے، کس پر؟ لیس البر پر۔ یہ تو ہے ان کی کلام، مگر یہ قاعدہ نحو کا ہے، قرآن پاک کا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی عبارت نحو کی محتاج نہیں، نحو محتاج ہے، قرآن محتاج نہیں۔ نحویوں کا یہ قاعدہ ہم نہیں مانتے۔ آج کل چونکہ دستور ہے، کوئی شخص کہے جو اکابر کی بات نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نحویوں کی بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں۔
کیونکہ نحو جو ہے وہ خود قرآن سے نکلی ہوئی ہے، قرآن نحو سے ماخوذ نہیں۔ اس لیے جس طرح مجتہدین کو مستنبطین کو غلطی لگ سکتی ہے اجتہاد میں، اسی طرح نحویوں کو بھی اقتباس کرتے ہوئے غلطی لگ گئی ہے۔ وہ کعبہ ٹیڑھا ہو جائے گا اگر نحویوں کو غلط کہہ دیں تو۔ پھر نحوی کہتے ہیں قواعد النحات ظنیۃ اکثریۃ، نحو کے قاعدے ظنی ہوتے ہیں، اکثری ہیں مگر ہیں ظنی، یقینی نہیں ہے۔ اور قرآن کی استعمال تو یقینی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم نحو کی بات نہیں مانتے۔ اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کلام جو ہے لیس البر انزل القرآن علی لغت العرب، قرآن چونکہ عربیوں کی بولی کی استعمال کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے، اور عرب میں چونکہ استعمال اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں آ گیا ہے۔ فصحاء عرب، بلغاء عرب، فصیح اور بلیغ عربیوں کے نزدیک وہ کلام ہے اسی طرح، بلکہ وہ کہا کرتے ہیں لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء، یہ کرم نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے کہ تم دولت مندوں کو کھلانا شروع کر دو۔ لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء، بلکہ کیا کہتے ہیں لیکن الکرم من یؤتی الفقراء، سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی فقیروں کو کھلائے۔ اسی طرح کلام جس طرح یہاں ہے لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء والاصدقاء، یہ سخاوت نہیں کہ تو اپنے دوستوں کو اور اپنے دولت مندوں کو دعوت دے، بلکہ لیکن الکرم من یؤتی الفقراء، یہاں بھی ہے لیکن البر من آمن باللہ۔ فصیح عربیوں کی کلام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قرآن مقدس میں ذکر ہو گیا ہے۔ لیس البر اے لیس الکرم ان تولوا وجوہکم ان تدعوا الاغنیاء والاصدقاء لیکن البر من آمن، کیا مطلب لیکن الکرم ان تؤتوا الفقراء، لہذا یہ بات کہ معنی کا عطف معنی پر، ذات کا ذات پر، یہ سب گپو ٹیشن ہے۔ قرآن مقدس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن مقدس میں صاف ہے کہ فصیح عرب اور بلیغ قسم کے عربی وہ بولتے ہی اسی طرح ہیں جس طرح قرآن مقدس نے عبارت نقل کی ہے، لہذا قرآن مقدس غلط نہیں، نحویوں کی بات وہ غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، دعوی لوازم دعوی اور مقتضاء دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول۔ دعوی، لوازم دعوی، مقتضاء دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول۔ امور انتظامیہ صورت میں آتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ، موحد لوگ، دعویٰ ماننے والے موحد لوگ آپس میں اپنا معاشرہ ٹھیک رکھ سکیں، ان کے ماحول میں لڑائی دنگا فتنہ فساد نہ ہو، تاکہ متحد ہو کر مشرکین سے وہ لڑ سکیں۔ اس لیے امور انتظامیہ ہوتے ہیں ہر صورت میں۔ اب یہاں آپ نیچے کیا لکھیں گے؟ دعویٰ، لوازم دعویٰ، مقتضاء دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے
امر انتظامی نمبر اول، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے بدلہ لینا قتل کے معاملے میں، فی القتلہ، جتنے مقتول ہیں، الحر بالحر، مگر اس کا قانون کیا ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد، لونڈا بدلے لونڈے کے، مؤنث بی بی کے بدلے مؤنث بی بی، فمن عفی لہ من اخیہ، پس وہ مقتول جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، جو مقتول کا وارث بھائی ہے، کچھ معاف کر دیا جائے تو فاتباع بالمعروف، تو پھر اتباع کرنی چاہیے شرعی طریقہ کے مطابق، بالمعروف، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا چاہیے طرف اس کے بِإِحْسَانٍ، بِإِخْلَاصٍ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری اور خلوص کے ساتھ۔ یہ بھی بہت ہلکا گاری ہے، تخفیف، بہت بڑی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ خاص رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، پس جو انسان پھر اس حد سے، اتنی مہربانی کے باوجود، بعد ذالک، اتنی مہربانی کے باوجود حد سے تجاوز کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا درد چکھانے والا۔ پھر سنو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، مزید تاکید، پھر سنو، اس قتل کے بدلے قتل میں یہ تمہارے لیے میاں زندہ رہنے کا یہ ایک خاص احسان ہے، حیات، اس میں حقیقت ہے تمہاری زندگی ہے۔ جب کوئی ایک قتل کے بدلے قتل ہو گیا تو پھر دوسرا قتل مشکل ہوگا، قاتل کو پتہ ہوگا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے تمہیں تمہاری زندگی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے قصاص رکھا ہے۔ یا اولی الالباب، ہو سمجھدار لوگوں، عقل والے لوگوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ کے رہو خون ریزی سے، بچ کے رہو خون ریزی سے۔ آگے امر انتظامی نمبر 2، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے اوپر تمہارے جب کہ آپ پہنچے تمہارے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مرنے کے وقت مال، تو فرض کیا کر دیا گیا ہے؟ وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے، والدین کو اور اقربین کو۔ خیال کرنا، ایک ہے والدین کے لیے وصیت کرنا، ایک ہے والدین کو وصیت کرنا۔ یہاں پہلا معنی آپ کریں، وصیت کرنا للوالدین والاقربین، والدین کو اور اپنے اقربین کو، اپنے اقربا کو اور والدین کو یہ کہہ کے جائے وہ مرنے والا کہ میرا ترکہ تقسیم کرنا بالمعروف، شرعی طریقہ کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق بنتا ہے خدا ترس لوگوں پر کہ وہ مرتے ہوئے وصیت کر جائیں کہ میرا مال، اے میرے ماں باپ، اے میرے قریبی رشتہ داروں، میرے مرنے کے بعد میرا مال، میرا ترکہ تقسیم کرنا تو شرعی طریقہ کے مطابق کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں خود والدین کو وصیت کرنا
ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ مرنے والا جو ہے اپنے والدین کو کیا کر جائے؟ وصیت کر جائے۔ حضرت صاحب نے یہی معنی پسند کیا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے باقی مفسرین کے بعد وہ اکثری طور پہ حضرت صاحب نے یہی معنی پسند کیا ہے کہ یہاں وصیت سے مراد کیا ہے؟ اپنے والدین کو وصیت کر جائے کہ میرا مال اور میرا ترکہ شرعی طریقہ کے مطابق تقسیم کر۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مشرک والدین اور مشرک اقربا جو تھے ان کے لیے ابتدائے اسلام میں وصیت کرنا فرض تھا، بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا۔ بعد میں کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ بعض نے کہا ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی وجوبی طور پہ، حکم بھی اس میں وجوبی ہے، یعنی واجب ہے وصیت کرنا، مگر تھا کس کے لیے؟ مشرک ماں باپ کے۔ بعد میں یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشرک ماں باپ کے لیے نہیں تھا، یہ دیندار مسلمان والدین کے لیے ابتدا میں یہ وصیت کرنا واجب کی گئی تھی، مگر اب منسوخ کر دی گئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ حضرت صاحب کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے۔ محمد عبدہ الاول مصری، امام دیار مصر، محمد عبدہ الاول امام دیار مصر، اس کے نزدیک، دوسرے مفسرین کے نزدیک، اور آخر میں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نہ منسوخ ہے اور نہ حکم کوئی استحبابی نہ وجوبی کی تقسیم ہے، بلکہ یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ او مرنے والے، جب تجھے موت کا خطرہ پڑے تو تو اپنے والدین کے لیے نہیں، اپنے والدین کو نصیحت کر جا کہ میرا ترکہ شریعت کے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا۔ اللہ اللہ خیر سے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس اب جو بندہ بھی تبدیل کر دے گا، تبدیلی کر دے گا اس نصیحت کو، وصیت کو، قانون کو، بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے اس کو، تو پھر اس کا گناہ انہی لوگوں پہ ہوگا جو اس میں تغیر تبدل کریں گے۔ یبدلونہ، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، تغیر تبدل کرنے والوں کی باتیں بھی سنے گا اور ان کے اندر کے کھوج بھی نکال لے گا۔ اب آگے دوسری شیخ کا ہے، فمن خاف من موص، جو شخص ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے، جانا فن، کہ وہ وارثوں میں سے کسی وارث کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا، جانا فن، کسی وارث کی طرف زیادہ میلان کر جائے گا، بے ایمانی دل میں نہیں، صرف اس کے ساتھ محبت ہے، زیادہ دل لگی ہے اس لیے اس کو زیادہ حصہ دینے کا